आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं करबला अल मुक़द्दसा में, बिल्कुल मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के सामने। आप हमारी स्क्रीन से ज़ियारत भी कर सकते हैं। और इस वक्त जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद है यकीनन किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है हाशमी सिस्टर्स और आपके वालिद बुज़ुर्गवार जनाब असलम हाशिम साहब। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में मौला का पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। आपको भी हम सब मौला को पुरसा पेश करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम और वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह अस्सलाम। तो नाज़रीन, क़बल इसके कि हम हाशमी सिस्टर से नुहा ख़ानी वगैरह सुने, थोड़ी सी असलम भाई से इस मौजू पे ऊपर बात करते हैं कि असलम भाई, इस वक्त जो माँ बाप हैं, हम जो देख रहे हैं प्रैक्टिकल, वो बच्चों को सिर्फ पैसा कमाने के गुर सिखाना चाहते हैं कि किस तरह से वो इसको ही सक्सेसफुल समझते हैं कि बस मेरा बच्चा कितना कमाएगा। मगर आपने उसके बरक्स जाके अपने बच्चों को इश्क़ अहले बैत में रासख किया है, उनको नुहाख़ानी सिखाई और माशाल्लाह वो सक्सेसफुल हुए। पूरी दुनिया में हाशमी सिस्टर्स के नाम से कौन नहीं जानता। तो असलम भाई, आपने कितनी उम्र से इन बच्चों पे काम शुरू किया था, ज़रा ख़ुद आप इस चीज़ को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम आज ये एक मौका मिला है कि जिसमें मैं इस गलतफ़हमी को दूर कर दूं कि मैंने इनकी नुहाख़ानी के हवाले से कोई तरबियत की है। अगर इसमें तरबियत है तो इनकी नानियों की, इनकी खालाओं की, क्योंकि ये उनके साथ जाती थी मजालिस में, और थोड़ी बहुत मेरा भी हिस्सा है कि जब मैं नुहाख़ानी करता था तो ये लोग मुझे देख के सीख रहे थे। लेकिन हकीकत में मैं चाहूँगा कि अपने जितने सुनने वाले उनको बताऊँ कि ये बात जो होती है ये शायद फ़र्श अज़ा की देन होती है। हम समझते हैं कि एक तबरुक जो है वो दरवाज़े पे मिल रहा है, वो बिस्किट है, वो कोई ड्रिंक है। असल तबरुक ये होता है फ़र्श अज़ा से। तो फ़र्श अज़ा पर जब आप उस खुलूस के साथ बैठे हों तो फिर वहाँ से बीवी जो है वो ये तबरुक देती हैं, किसी को ज़ाकरा बना देती हैं, किसी को नौखान, किसी को मातमी। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें, और आपने जो कहा तरबियत, ये मतलब ज़ाहिर है कि मेरी बेटियाँ, मैं ये बात करूँगा लोग इसको नहीं मानेंगे, लेकिन मौला अब्बास का हरम है, इनको तरबियत की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनसे काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया। वैसे ये इनके पास इंस्पायरेशन है सच्चे भाई मरहूम, जाफ़र दद्दा मरहूम, आफाक भाई, नाजिम भाई, फिर ज़िया भाई, फिर सफ़ी रज़ा, नदीम रज़ा सरवर और अमीर हसन साहब, इरफ़ान, फ़रहान, ये सारे लोग जो हैं इनके इंस्पायरेशन ज़रूर हैं, मगर इन्होंने कॉपी नहीं किया, इन्होंने उसमें से अपनी राह निकाली, अपना अंदाज़ निकाला। सही, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू असलम भाई आपने बताई। मगर जो भी है, बहरहाल बहैसियत बाप यानी कि इसका क्रेडिट आपको जाएगा। और बाज़ एक चीज़ आप मेरे ख्याल में मिस कर गए हैं, वो है इनहेरिटेंस के अंदर जो अज़ादारी, क्योंकि मैं तो नस्ल दर नस्ल जानता हूँ ना, आपकी ज़िंदगी भर के आपकी अज़ादारी, आपके वालिद मरहूम जनाब हाशिम अंकल की अज़ादारी, तो ये इनहेरिटेंस के अंदर जो हुब्ब अहले बैत चला आ रहा है, तो उसका भी तो एक बहुत ज़्यादा असर है। बहरहाल हम ख़ुद सिस्टर से चाहेंगे कि इसके ऊपर जो आप एक अरसे से नुहाख़ानी माशाल्लाह आप लोग कर रही हैं, तो पहले शुरू में जब आपने शुरू की थी उस वक्त में और आज में क्या फ़र्क आप देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये कि विदाउट डाउट ये सब बीबी की अता है, लेकिन साथ साथ में बेशक अब्बू की, मामा की बहुत मेहनत है कि हमें बचपन से सिखाया है कि the most important thing in this world is the aza of Imam Hussein alayhi salam and to please Bibi Fatima Zahra salamullah alayha. तो मेरी I just wanted to add कि one of my first memories of नुहाख़ानी, let's say, is जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे पता भी नहीं कि मैं कितने साल की थी, लेकिन अब्बू की गोदी में ऊँचा रहे अपना अलम सुनते हुए और उनको कॉपी करते हुए, मैं शायद बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन हाथ से वो इशारे करके अलम का ऊंचा रहना। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट जो ये आज़ादारी है, लाइक यू सेड, इट कम्स इन योर ब्लड, एंड इंशाल्लाह इट्स आवर ऑनर टू बी एबल टू सर्व द इमाम इंशाल्लाह। तो असलम भाई, यहाँ पर मैं इस दफ़ा जब अरबाइन करने आया हूँ, और एक चीज़ जो मैंने बाकायदा नोट की
وہ یہ کہ جب ہم مصائب میں سنتے ہیں کہ مولا نے جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے طلب آپ کیا، اور مقاتل کے اندر ہے، روایتوں میں اندر ہے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ آپ جناب علی اصغر کو گرم ریت پر لٹا کے پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ بھائی دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو مجھے جو بھی سمجھو اس بچے کی کیا خطا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی چاہیے کیونکہ یہ اب جاں بلب ہے۔ اور تاریخوں نے لکھا کہ بچے کی حالت کیفیت لتنزہ، یعنی کہ جو مچھلی کی آخری اسٹیج ہوتی ہے جب وہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، جب وہ دم توڑ رہی ہوتی ہے، وہ کیفیت تھی چھوٹے شہزادے کی۔ اس پر سے پھر حرملہ کو کہا گیا، عمر سعد نے کہا اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دیں کیونکہ یہ بنی ہاشم میں ابھی انقلاب آ جائے گا اندر۔ لوگ منہ پھیر پھیر کے رو رہے ہیں، جو بچے والے تھے وہ درد محسوس کر رہے تھے، تو کہا کہ یہ قطع کر دو کلام کو، تو اس نے تیر مارا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم سنتے چلے آئے، اس کے اوپر گریہ کرتے چلے آئے، مگر یہاں پہ میں نے آ کر اس سرزمین پہ ایک چیز جو اس سال نوٹ کی اسلم بھائی، کہ اس پانی کو جو جناب علی اصغر سے روکا تھا، وہ 1 گھونٹ پانی، خدا نے اس 1 گھونٹ کے بدلے میں 24 آور اسپرے ہے ڈرنکنگ واٹر کا، ٹھنڈا کر کے وہ پانی، کیونکہ یہاں کا جو اصل پانی ہے وہ نمکین ہے اور وہ ان وائرس کے اندر نہیں چل سکتا جو گرین شیڈ ڈالے ہیں، اور اس کے اندر پانی کی ٹیوبز ہیں گرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کافی حد تک کنٹرول کیا ہے۔ اس پر پانی کا اسپرے پورا چاروں طرف سے، وہ ڈرنکنگ واٹر عزاداروں کے پیروں کے اندر ہے جو 2 گھونٹ پانی روکا تھا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے اسلام بھائی؟ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ کمفرٹ کے لیے زائرین کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسا آپ نے تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کیا، اگر لوگوں کے اذہان میں یہ ہو کہ پانی اوپر سے ٹھنڈ نیچے پہنچا رہا ہے، تو جب یہ ان کے ذہن میں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس میں مصائب فیل کریں گے کہ ارے یہی وہ پانی ہے جس کے 1 بوند کے لیے، 1 قطرے کے لیے، 1 گھونٹ کے لیے ایک 6 ماہ کے بچے کو شہید ہونا پڑا۔ یہ کام انہوں نے زائرین کے لیے کیا، مگر میں نے ابھی آپ کی ہی گفتگو سے سیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ اس میں یہ دکھایا گیا ہے، یہ اس سے سارے اس سے، کہ عباس کی کیا قدرت ہے کہ پانی آج بھی اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ اکبر، پانی آج بھی عباس کے قبضے میں۔ تو یہ بھی ایک اس سے یہ، لیکن ظاہر ہے یہ صرف اپنی اپروچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لیں۔ بعض لوگ اس سے بالکل کیسے نگاہ کہاں جا رہی ہے انسان کی، کہاں تک، یعنی ایک اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں نا، یعنی ایک جنگ زدہ ملک جو دہائیوں سے جنگ دیکھتا ہوا آیا، ٹھیک ہے نا، انفراسٹرکچر کئی بار عراق کا تباہ ہوا، پھر ڈیولپ ہوا، نسلیں جو ہے وہ ختم ہوئیں، پھر یعنی ایک ملک مسلسل جنگ کے دہانے پر رہا، ابھی کچھ عرصے سے امن ہے اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسا ملک ہم جب اربعین پہ مشایا کرتے ہیں، اس سے مشایا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ چونکہ نجف سے کربلا اس لیے مشہور ہے کہ وہ حرم تا حرم ہے، وہ حرم تا حرم ہے، اس لیے اس کو زیادہ اس کو جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں، مگر مشایا تو بصرہ سے بھی ہو رہا ہے 500 کلومیٹر سے۔ ایون لوگ ایک گروپ مجھے ملا جو مشہد سے مشایا کر رہا تھا، یعنی کئی مہینے پہلے سے چل دیے تھے مشہد سے، تو پیدل تو عراق کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر منطقے، ہر گاؤں، ہر دیہات، ہر شہر سے مشایا ہو رہا ہے۔ مگر ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا گندم عراق میں آ گیا ہے، پوری دنیا کا جو گوشت ہے عراق میں آ گیا ہے، پوری دنیا کی سبزیاں، دالیں، مشروبات، پوری دنیا کی غذائی جو چیزیں ہیں وہ عراق میں آ گئی کہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی۔ بالکل۔ تو یہ پھر وہیں پہ آؤں گا کہ امام کو بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، تو اس کے جواب میں خدا نے یعنی دسترخوان میلوں کا لا کے لگا دیا کہ اس کو اس نگاہ سے ہم کیوں نہیں دیکھتے۔ بے شک، اس پہ اتنا چاہوں گا، مگر اس میں میں اپنے مومنین اور خاص طور سے ینگ جنریشن کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کربلا معلیٰ آئیں زیارتوں پر اور بالخصوص ایام عزا میں، تو اس وقت یہ جو چیزیں ہیں ان کو اس کانٹیکس میں دیکھیں ان کو اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ جس سے مصائب آئے ہوں۔ بے شک۔ اب آپ نے کھانے کا ذکر کیا، تو کھانا تو خیر لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن پانی بہرحال، اور جب بار بار آپ پانی کا تذکرہ کریں گے اور بچے کی پیاس کا تذکرہ کریں گے تو ہماری ینگ جنریشن میں یہ مصائب جائیں گے، اور جب یہ مصائب جائیں گے تو ان کو شوق پیدا ہوگا کہ ہم پڑھیں، ہم سنیں کہ کیا ہوا تھا، بس وہیں سے قوم بن جائے گی، ایک نسل تیار ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جب چھوٹے شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے، جناب علی اصغر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ مولا کے حال کا ایک نوحہ بالکل انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔
ایک بار سب مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل۔ اس نوحے کے ہر ایک شعر کو محسوس کیجیے گا، بہت ہی دردناک لکھا گیا ہے۔ فضا نے کہا خیمے سے، فضا نے کہا خیمے سے ہٹ جائیے بی بی، مقتل سے نگاہوں کو، مقتل سے نگاہوں کو ہٹا دیجیے جلدی، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے شہ والا نے جسے دفن کیا تھا، اور قبر میں جھک جھک کے بہت پیار کیا تھا، اس چاند سے چہرے پہ، اس چاند سے چہرے پہ گہن لگ گیا بھاری، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے، نیزے کو چباتا تھا لئی نرم زمیں پر، افسوس اسے مل گئی لاش علی اصغر، اب جا کے مصلی پہ، اب جا کے مصلی پہ دعا مانگیے جلدی، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے، نیزے جو ستمگر نے کیا قبر سے باہر، تو لاش آ گئی ایک ننھی سی، نیزے میں لپٹ کر بالوں سے اسے کھینچ کے، بالوں سے اسے کھینچ کے ہنسنے لگا ناری، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے، اور بانوں نے کہا فضا سے دیدار تو کر لوں، میں دور سے بچے کو ذرا پیار تو کر لوں، ہونے کو ہے اب حشر، ہونے کو ہے اب حشر، تلک اس سے جدائی، ظالم علی اصغر کا گلا کاٹ رہا ہے، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور جیسے جناب علی اصغر علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، اور ویسے ہی ان مصائب، اور اسلم بھائی یہ مصائب جو ہے وہ یقیناً کچھ مطلب جب میں تاریخ کی طرف نگاہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے لوگ سید الشہداء کے پاس آئے، اس میں کچھ رشتہ دار بھی تھے، اس طرح محمد حنفیہ، ان کی شخصیت کیا کہنے، مولا امیر المومنین کی اولاد، یقیناً کچھ لوگ ایسے تھے
جو کہ جن کے لیے تاریخ نے مطلب وہ دوست نما، مگر مشورے سب نے دیے کہ یا ابا عبداللہ آپ عراق کی طرف جاتے ہیں تو کم از کم عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جائیں، مگر امام نے سب کو ایک ہی جواب دیا، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ رہی، اس میں دوست ہوں یا دشمن ہوں، بہت عزیز ہوں، سب کو ایک ہی. کہ جب کربلا تمام ہو گئی اور میسیج اس کا اسپریڈ ہونا شروع ہوا تو آج سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں بعض شخصیات اگر نہ ہوتی تو یقیناً کربلا میں ختم ہو جاتی. جس طرح سے ایک فارسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ کربلا کربلا می موند گر زینب نبود، کربلا کربلا می موند گر زینب نبود. اگر جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں مر گئی ہوتی، ختم ہو جاتی. کہ انہوں نے اپنی طور سے جو بنو امیہ نے پلاننگ کی تھی کہ ایک صحرا کے اندر لا کے بیابان میں شہید کر دیتے ہیں اور دنیا کو کہہ دیتے ہیں کہ جی باغیوں کو مار دیا، ختم. وہ جو میسج سرحدیں عبور کر گیا اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اس کی انہوں نے پلاننگ نہیں کی تھی. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اسلم بھائی چونکہ اب نوحہ خوانی کے ذریعے سے اور ان تمام چیزوں سے ہر طرح سے جس کو خدا نے جو توفیق دی ہے، مجالس پڑھ کے، نوحہ خوانی کر کے، عزاداری کر کے، پیسے سے سبیل لگا کے، لوگوں کو کھانا بانٹ کے انسان اس میں حصہ ڈالتا ہے. پچھلے زمانہ جو دیکھا اس میں کیا آداب ہوا کرتے تھے آپ کے؟ میں بالکل ایام شباب کی بات کروں گا اس وقت. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو شخصیت کی اہمیت اور ضرورت بتائی، اس میں تو کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے، اور واقعاً معصوم کی کسی فیصلے کو عام آدمی درک کر ہی نہیں سکتا. اور اس کا وہ ثابت ہو گیا کہ کیوں لکھے گئے تھے. حضرت علی اصغر کی شہادت، حضرت علی اصغر کی شہادت بھی ایک پلر آف کربلا ہے. اللہ اکبر. جناب سکینہ کی شہادت اور جناب قاسم مون محمد، ان سب یعنی کی آج تک وہ لوگ جو کنفیوز ہیں کہ جو دو شہزادوں کو کہہ کر کے دو شہزادوں کی جنگیں، وہاں پر آ کر بات پھنس جاتی ہے کہ جناب علی اصغر نے کیا کیا تھا. بالکل وہاں مجرم کا جرم آیا ہوتا ہے، بالکل وہ بچ نہیں پاتا اس سے. بالکل، چونکہ لڑ بھی نہیں رہا اور آپ نے اس کو شہید 6 مہینے کا بچہ. بالکل. تو یہ ہے. اور پھر اب شاید جو سوال چل رہا کیا آپ نے، ہمارے زمانے میں اچھا مجلس عزا جو ہے جہاں عبادت ہے جہاں عبادت ہے وہاں پہ تبلیغ بھی ہے. اچھا تبلیغ صرف غیروں کو نہیں، اپنوں کو بھی ہے. اگر آپ تو ظاہر مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن میں اپنے ینگہڈ کی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں جب مجلس میں جایا جاتا تھا اور جب مجلس میں جاتے تھے تو ممبر سے ہمیں یہ کہا جاتا تھا، ایک حدیث ایک روایت بیان کی جاتی تھی کہ اور وہ ایسے بیان کی جاتی تھی کہ بچے صرف سن لیں. بڑوں کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ جب مجلس میں بیٹھے ہوں تو مصائب میں روئیں، اور اگر رو نہیں سکتے، ظاہر بچہ وہاں تک نہیں پہنچا تو رونے جیسی شکل بنا لیں، اور اگر وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر گھٹنوں کے بیچ میں اپنا سر رکھ کے بیٹھ جائیں، تاکہ احترام ہے. اور پھر اس یہ جو ایک باہر کا آدمی وہ سوچے کہ کیا ہو رہا ہے، جو یہ شکلیں بنی ہیں، کوئی رو رہا ہے، کوئی گردن نیچے کی آخر بات کیا ہو رہی ہے. ہاں، تو پھر وہ اس کے تجسس بڑھے گا، وہ سنے گا، پوچھے گا. اور یہ اکثر ہوا ہے، پاکستان میں بھی ہوا ہے، انڈیا میں بھی. کتنے ہندو جو ہیں سکھ جو ہیں وہ یہی ہمارے جلوسوں سے، یہی ہماری عزاداری سے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سے روتے ہیں، پیٹتے ہیں. ابھی سلیم امروی صاحب آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں نے ایک پروگرام بھی کیا. چونکہ اس کا ذکر آپ نے ہندوؤں کے بات کی تو اس مومن کا میں ذکر دوبارہ کروں. میں اس کو مومن کہے جاؤں گا بار بار، بے شک، کیونکہ اس میں کوئی قید نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے، جو امام حسین السلام پہ رو دیا نا اور ان کی طرف چل دیا، وہ پھر 2 ہی خیمے ہیں دنیا میں، ایک یزیدی اور ایک حسینی. وہ آ گیا امام حسین کی طرف. اب یہ کوئی یہاں کوئی کسی تنظیم کا وہ تو ہے نہیں کہ آپ فارم بھریں کہ جب آپ مسلمان ہوں گے. وہ چل دیا، اس خیمے سے نکلا، ظلمت سے نور کی جانب داخل ہو گیا. میں ان کو تھوڑا سا ذکر کروں اور آپ کی بات پھر آگے کنٹینیو ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ان صاحب کا نام شریکان تھا اور وہ ایک ہندوستان میں ایک بہت ہی سینئر پوسٹ کے اوپر سرکاری آفیسر. انہوں نے کووڈ کے زمانے میں امام حسین السلام کا ذکر سنا اور ان کے ساتھ کوئی شیعہ تھے وہاں، تو انہوں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں بکس لا کے دیتا ہوں اور چیزیں تم اس کو پڑھو. وہ کہتے تھے لوگ اتنی بڑی تعداد میں رو کیوں رہے ہیں. ہوتا ہے نا، مطلب کہ اگر کسی کے خاندان میں کوئی موت ہوتی ہے تو 15-20 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ روئیں گے. یہ ایک پوری قوم رو رہی ہے، کیا ہوا کیا ان کے ساتھ، کس پہ رو رہے ہیں، کیا ہے، مجھے جاننا ہے.
ان ڈیٹیل ان کو جب سمجھایا تو اس کہتا ہے مجھے امام حسین السلام سے عشق پیدا ہونا شروع ہوا. میں نے کہا کہ میں ہندو ہوں, کیا مجھے کربلا جانے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل جانے دیں گے, کربلا میں کوئی ممانعت نہیں ہے, دروازہ حسین ابن علی کا سب کے لیے کھلا ہے, شیعوں کے امام صرف تھوڑی ہے, تو اس کائنات کے امام ہیں, چلو. تو کہتا ہے کہ وہ نجف آیا اور نجف سے مشایا کرتا ہوا. اچھا اس نے اب ہماری آئی کچھ اور دیکھے گی, اس کی آنکھ کچھ اور دیکھے گی, بے شک. کیونکہ ہم اس مکتب میں پیدا ہوئے, ہم اپنی ماں کا دامن پکڑ کے اپنے مجلس میں جانا شروع کیا, وہاں سے سیکھا. ہم نے بہت سارے سوالات نہیں بھی کیے, ہمارے ذہن میں اٹھے ہی نہیں, ہم کنوینس تھے اس پہ. ایک نیا آدمی آ کر دیکھ رہا ہے کس طرح سے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے, ہاتھ جو جوڑ کے. اس نے ایک دو جگہ کہا بھی کہ میں ہندو ہوں. کہا تو کیا ہوا؟ ظاہر ہو کیا ہوا؟ تو ہندو ہو, ہندوستان سے آیا. اس نے اہلاً و سہلاً مرحبا یہ لو. اور مطلب وہ کہتا ہے کوئی لوگ میرا چہرہ پوچھتے ہیں, کوئی میرے پیر دھلاتے ہیں, وہ اس کی نجف سے کرواتا ہے. اس نے آ کے پھر کہا کہ میں ہندوستان میں بڑے بڑے میلے ہوتے ہیں, اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ میں جانتا ہوں, مگر یہاں تو اس کا 4 گنا زیادہ رش, 10 گنا زیادہ رش, ڈسپلن, خدمت ایک دوسرے کی ہو رہی ہے, اور اس کو مطلب تھک نہیں رہا خدمت کر کر کے. تو اس نے کہا کہ میں بڑھتا رہا سید الشہداء کی جانب, اور جب کربلا پہنچا تو کہتا ہے میرے عشق کی انتہا ہو گئی, میرا دل پھٹ گیا. کہتا ہے میرا دل پھٹ گیا, میں ہمیشہ کے لیے, کہتا ہے میرے آفس میں کچھ یہ آتا ہے نا, میں کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہوں, کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تم ان کے ماننے والے ہو نا جن کا عاشق میں ہوں, تم بھی ان سے راہ و رسم رکھتے ہو نا, تم بھی انہیں سے محبت کرتے ہو جن سے میں کرتا ہوں. تو کہتا ہے میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہوں, بتاؤ میں تمہارا کیا خدمت کروں. مطلب ایک عجیب ہے نا. مطلب آپ نے کہا نا کسی ہندوؤں نے پوچھا, تو میں نے کہا ایک ضمناً ایک میرے ذہن میں آیا, تو میں نے کہا میں اس کو ابھی بالکل تازہ اس ٹرانسلیشن میں ہم نے اس کو ذکر کیا کہ ابھی کا واقعہ تھا, وہ کربلا ہو کے گئے تھے پچھلے سال, تو ہم نے کہا ہم اس کو بیان کریں. بسم اللہ ہاشم بھائی اپنی بات کنٹینیو کیجیے. تو اب جو آپ نے ینگ وڈ کی بات کی تھی اس میں یہ تھا, اور دوسرے یہ تھا کہ اور الحمدللہ آج بھی ہے کہ ہمارے ینگسٹر جو ہے وہ مجلس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اب ہمارے ممبر کو چاہیے کہ ہمارا ممبر پرانا والا ہو جائے, کہ جیسے طاہر جرولی ہیں, مرزا اطہر ہیں, کلب صادق ہیں, نقم صاحب قبلہ, یہ وہ ہستیاں تھیں جو ممبر سے فضائل اور مصائب رکھتے تھے. اچھا اب اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک ہر ایک کی سننے والی کی جو تھی نا وہ اٹینشن قائم رہتی تھی. اب اگر آپ جنرل ٹاپک لے آئیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تو کانفرنسز میں اور وہ مختلف جگہوں پہ ہو جاتے, تو آپ فرش اعضا سے ذرا سا آؤٹ ہونے لگتے ہیں. فرش اعضا ہے. ہاں اب آپ دیکھیں, میں آپ کو بلاؤں اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت پہ اور چائے پلا دوں, تو یہ تو ذاتی کر رہا ہوں نا میں. آپ مجھے بلا رہے ہیں حسین کے غم کے جس پرپس سے بلائیں وہ کام کریں, صحیح. تو وہی آپ کو کرنا ہوگا. آپ کہہ بھی رہے مجلس سے عزائے حسین, تو بس اب اس کو اسی میں رہنے دیجیے, یہ ہونا چاہیے. بہرحال اس کی طرف آتے ہیں, اور چونکہ ہم سسٹر سے دعا بھی سنیں گے بہنوں سے اپنی. ہم نے کہا کہ جس طرح جناب علی اصغر کا ذکر ہوا, دوسری شخصیت جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی, آپ عالمہ تو غیر معلمہ ہیں, آپ نے کسی کے آگے زانو ادب طے نہیں کیے, اللہ سے علم لیا. عقیل قریش, عقیل بنی ہاشم, بہت سارے لقب ہیں. آپ کی شخصیت لازوال شخصیت ہے. ابھی ایک چیز میں اور ذکر کر رہا تھا اسلم بھائی, اس پر میں بی بی کا حال کا نوحہ سنوں گا, ہمارے ناظرین بھی سنیں گے. شہزادی کی جو شخصیت ہے, شہزادی جب بھی وفا کا نام آتا ہے, جرأت کا, رسالت کا, ہمت کا, حلم کا, دلیری کا جب بھی بات ہوتی ہے, لوگ جناب عباس علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر عباس کو خواتین کے پیکر میں دیکھنا ہے تو جناب زینب ہے. واہ, کوئی 19-20 نہیں اس میں. شب عاشوراء سے آپ نے ٹوٹے پہ کے نیزے کے ساتھ جہاد شروع کیا, بچوں کو دیکھا, اپنی بھوک پیاس کی پرواہی نہیں کی, عبادت میں ایسی کہ امیر المومنین کی بیٹی ہیں, یعنی کہ اونٹ کی پشت پر تاریخ نے لکھا کہ نماز شب قضا نہیں ہوتی تھی. کھانا اس قدر مختصر دیا جاتا تھا کہ انسان بس زندہ رہے, مگر آپ اس پر جہاد کرتے رہی. اور جب دربار میں پہنچنی ہے اس وقت جب آپ کے عشیرے کے سر کٹے ہوئے نیزوں کے اوپر ہیں, انسان سے قوت گویائی نہ رہے, انسان کلام کرنے کی جرأت نہ کرے. نہیں, حقیقت ہے نا, ایک انسان کی جب موت ہو جاتی ہے کئی دن تک تو وہ مینٹل ایسے ٹراما میں رہتا ہے کہ انسان کہ وہ اس کی سمجھ نہیں آتا بول کیا رہا ہوں میں. پورے راستے ستایا گیا, پورے راستے ظلم ہوا, اور جا کر جس وقت یزید کے سامنے پیش کیا گیا, ایک تو پیش ہونا قیامت ہے, بنت علی کو جا اور فاسق ملعون کو جا. تو وہاں پر جب وہ
گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد جو آپ نے خطبہ دیا وہ عربی ادبیات کا نایاب خطبہ ہے. بے شک جہاں انسان بول نہ سکے وہاں ایسا کلام جس میں عربی جو ادبیات سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موتی پرو دیے, اور اس کو اس طرح سے پھٹکارا کہ اس نے سب چیزیں, لوگ کتاب بلائے ہوئے, کاتب بلائے ہوئے یعنی کہ صحافی بلائے ہوئے, سفرا بلائے ہوئے, ایمبیسیڈر, ساری محفل اس کی اور قلم چل رہے ہیں جو جناب زینب صلوات اللہ کہہ رہی ہیں. بے شک اس کے ملعون کے چہرے پر سے گئے یا اپنا طلقہ کہہ کے کہ ہمارے آزاد کیے ہوئے کہ غلام کی اولاد. اس کو جو شروع کیا وہ خطبہ بہت بڑا ہے, صرف 2 جملے اور بہنوں سے اپنے کلام سنوں گا کیونکہ وہ انہوں نے چیلنج دیا قسم کھا کے حسن بھائی کا فواللہ لا تمو ذکرنا, فواللہ لا تمو ذکرنا, فواللہ لا تمیت بھائینا. اس کو ایسا چیلنج ہے, یہ ایسا چیلنج جب میڈیا کے دور میں آگے لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا. قبل اس کے کہ آپ ان کی طرف جائیں, آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں 1 یا 2 نقطے آئیں. میں چاہوں گا کہ اپنی ینگ جنریشن کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بچوں کو یہ ان کے بڑے یہ سمجھائیں کہ مجلس عزائے حسین میں کچھ دینے جاتے ہیں, ہم پرسہ دینے جاتے ہیں, وہاں سے لینے کی تمنا کر کے نہ جائیں. وہاں سے خود بخود آپ کو جو ملے گا وہ اس کا شکرانہ ادا کریں, بہت ملے گا, لیکن نیت یہ کریں کہ ہم جا رہے ہیں پرسہ ادا کرنے, ہم جا رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرے یہ شاید آپ کو اچھی لگے یہ بات, اور یقیناً آپ کو تو معلوم ہے, میں اپنے بچوں کے لیے بات کرتا ہوں, ساری دنیا کے بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کی زینت ہوتے ہیں, اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہیں. یہ ود ریفرنس ٹو بابا کی زینت قرآن. مگر یہ واحد آپ کی نے جو بہادری اور شجاعت اور وفاداری, یہ واحد خاتون ہے جو باپ کی زینت ہے. اب باپ بھی امیر المومنین, باپ بھی امیر, کسی کا باپ ایسا نہیں جس کے پاس زینت ہی زینت ہے, اس کی زینت ہے. تو یہ اس پہ کلام ختم ہے, جس پہ شجاعت ختم ہے, اس پہ وفا ختم ہے, اس پہ علم ختم ہے, جس پہ حسن ختم ہے, جس پہ مطلب دنیا کی ہر خوبی جو ہے نا وہ امیر المومنین پہ ختم ہے, اس کی زینت ہے. اب وہ یبنۃ القا آپ نے جو کہا تھا اس کو بھی بہت جلدی سے میں کر رہا ہوں. یہ یبنۃ القا جو ہے یہ چل رہا تھا, ایک شخصیت تھی جس کو سب معافی مانگنا ہے, وہ بھی معافی مانگنا ہے, تو رسول اللہ نے کہا جا تجھے آزاد کیا. اس کو وہ بہت برا لگا, کھٹکا تھا, اور اس نے کہا کہ یہ بدلہ لینا ہے. یہ سارا سلسلہ جو ہے اس بدلہ لینے کے لیے کہ وہ بھی یہ کہہ سکے کہ جائے ہم نے آپ کو آزاد کیا. بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا, کوئی وہی نہیں آئی. جی, تو لائبت بنی ہاشم بالملک, اس کے جو پورے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ جب یہ قید ہو کے آئے تو انہوں نے کہا کہ آج یہ موقع آ گیا کہ یہ ہم کہیں گے جاؤ تمہیں آزاد کیا. مگر اس سے پہلے کہ وہ کہتا, بیوی نے کہا یبنۃ القا ہمارے آزاد کیے ہوئے, تو اب گنجائش ہی نہیں رہی اس کے پاس کہ آزاد کریں. تو یہ بھی آپ نے بیوی کی بات کی, تو بیوی کی شان میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ, بس ایک جملہ کہہ کے اپنی بہنوں سے دعا سنوں گا, آپ آسان کر دیجیے. جو 2 جملے ایک شہزادی نے کہا, فواللہ لا تمو ذکرنا, فواللہ لا تمو وحینا, تمیت بھائینا. نہ تو ہماری وحی کے اثر کو روک سکتا ہے, اس پر تعطل ایجاد کر سکتا ہے, اور نہ ہمارے پیغام کو نشر. اچھا, اب کیا یہ صرف یزید سے ہی منطبق ہے؟ اس کے بعد جتنے یزید صفت آئیں, چھوٹے بڑے ہر طرح کے آئے نا, مطلب تو وہ سب غارت ہو جاتے ہیں. یعنی جو امام حسین السلام سے ٹکرایا وہ پاش خدا نے اس کو کر دیا. وہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے. شہزادی کا بابرکت ترین ذکر ہے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, شہزادی کے حال پہ میں چاہوں گا کلام پیش فرمائیں. انشاءاللہ. نوحہ منقول پڑھنے سے پہلے بس چند جملے کہنے تھے, مجھ سے شیئر کرنا تھا. پہلے تو یہ کہ یہ شاید ہمارا پہلا یا دوسرا پروگرام ہوگا ابو کے ساتھ, تو اٹس ویری اسپیشل ٹائم فار اس ایز ویل. لیکن آپ نے شروع میں تربیت کی بات کی تھی, اینڈ آئی ایم جسٹ سیئنگ دس فار مائی ینگسٹرز اور دا مدرز آف ٹوڈے اینڈ دا فادرز آف ٹوڈے, کہ یہ جو ہماری باتیں ہو رہی ہیں ابھی اسٹوڈیو میں, ایسے ہی ہم گھر پہ مل کے ٹاپکس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور جب سے ہم چھوٹے تھے, I'm talking about 7-8 years old onwards, ایسے ہی ڈسکشنز ہوتے ہیں ہمارے آج تک. تو I think it's so important that in your homes you keep an environment whereby you have discussions with your children on Islamiyat, on topics that are related to Islam, on Aqidah, and inshallah it makes the thirst for knowledge even more in a child's mind. And of course Bibi Zainab Salamullah Alaiha, beyond any inspiration, is our inspiration as
ایز فیمیل ریسائٹرز کے جس طرح سے بی بی نے تبلیغ اور پیام حسین کو عام کیا تھا، اسی کو اوبیسلی دل میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ مشن لیا ہے، یا ہم نے یہ ڈیوٹی، یہ سعادت نصیب ہوئی ہمیں کہ ہم بھی مولا کا ذکر کر سکیں انشاءاللہ، کونے کونے میں انشاءاللہ حسینیت پھیلائیں. تو 9 سے پہلے اگر اجازت ہے تو ایک شعر بس فضائل کا پڑھ کے پھر انشاءاللہ بی بی کے مصائب، کیونکہ فضائل کی بھی کا بھی ذکر ہوا ہے تو بی بی کی فضائل ہی ایسی ہیں. Can we have a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad? اللهم صل على محمد وآل محمد. زینت شیر خدا ثانی زہرا زینب، مثل شبیر امامت کا اساس زینب، دین اسلام چلا جس پہ وہ رستا زینب، رب اکبر کے ارادے کا ارادہ زینب، برسر خط ولا نور جلی ہے زینب، سانس لیتی ہوئی ایک ناد علی ہے زینب، سانس لیتی ہوئی ایک ناد علی ہے زینب، اور دین اسلام کی عظمت کو بچایا اس نے، گام در گام امامت کو بچایا اس نے، اسی نسبت سے نبوت کو بچایا اس نے، یعنی کل کار رسالت کو بچایا اس نے، بیردائی میں بنی دین کی چادر زینب، مذہب کرب و بلا کی ہے پیمبر زینب، مذہب کرب و بلا کی ہے پیمبر زینب. اور آخری شعر، بنت زہرا ہے، بنت زہرا ہے، یہ ہے اونچ گھرانے والی، سر دربار ہے یہ خطبے سنانے والی، مقصد کرب و بلا کو ہے بچانے والی، ہے یہ گفتار کو تلوار بنانے والی، کارواں حق کا کسی موڑ پہ رکنے نہ دیا، علم عباس کا اس نے کہیں جھکنے نہ دیا، علم عباس کا اس نے کبھی جھکنے نہ دیا. صلوات اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور یہ جو نوحہ جو نوحہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک ایسا نوحہ ہے کہ جو ہمارے پہلے ہی البم میں آ گیا تھا، دوسرے پہلے مطلب the first few years، اور ہماری ایک پہچان بن گئی ہے، ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام. اللہ تو جی کیونکہ ایک ایسی بات ہوئی ہے جو اگر میں نہیں بولوں گا تو جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو ضرور نوٹ کیا ہوگا انہیں نے. بیٹا وہ شعر جو ہوتا ہے وہ 2 مصروں کا ہوتا ہے، اور یہ جو 2 مصروں سے زیادہ کا ہوتا ہے اسے بند کہتے ہیں. تو آپ نیکسٹ ٹائم یہی کہا کریے گا. تھینک یو. صلوات علی محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد. فرج. ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، بازار سجا ہے اور زینب بے چادر، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، راہوں میں لوگ شرابی اور بنت علی فریادی، ایک چادر مانگ رہی ہے امت سے سید زادی، ہے اور لوگ تماشائی آئے ہے بن کر، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام.
بازار سجا ہے اور زینب بے چادر ہے زینب ہے شام. یہ کیسی قیامت آئی تقدیر کہاں پر لائی. ہر زخم سہا ہے دل پر ہر چوٹ جگر پر کھائی. ہے یہ شام کی گلیاں کہتی ہیں رو رو کر ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام. ہو عباس کی خواہر زینب ہے بنت حیدر زینب. بالوں سے چھپا کر چہرہ پھرتی ہے در در زینب. ہے کیسا قیامت کا لوگوں یہ منظر ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام. ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام. ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصلا ایک چیز میں اس پہ سوچ رہا تھا، جس طرح سے شہزادی نے 2 جملے ہم نے اس خطبے کے اس پہ لیے، سو اس کے اوپر اس کا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے، اگر ہم اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں تاکہ پھر ہم ایک کلام کی طرف آگے جائیں. اس میں یہ کہ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ امام حسین السلام سے دشمنی کرتے ہیں یا ان کے ذکر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بعین ہی دشمن خدا ہیں. اگر وہ نہیں بھی سمجھتے اور اس فعل کو کرتے ہیں تو ان کو ٹھنڈے دل سوچنا چاہیے. بہت سارے اس میں قاریان بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، جو یہ قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی عمل کرتے ہیں. قرآن کا صریحاً اس کے اندر وعدہ ہے کہ جو خدا کا ذکر کرے گا خدا اس کے ذکر کو بلند کرے گا. تو کیا محمد و آل محمد سے زیادہ کسی نے خلوص کے ساتھ خدا کا ذکر کیا یا کوئی کر سکتا ہے؟ یا چلے آپ ابھی محمد و آل محمد میں بہت ساری شخصیات ہیں نا، میں صرف اسپیسیفائی کر کے امام حسین السلام کا نام لیتا ہوں. بڑے سے بڑا ناصبی، بڑے سے بڑا دشمن اہل بیت اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ امام حسین السلام نے جو خدا کا ذکر کیا اس میں کوئی کمی تھی. یہ نہیں کہہ سکتا کوئی، یہ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، تو پھر جب امام حسین السلام نے ذکر کیا اور خود آپ کا جملہ حون علیہ ما ننزل بعین اللہ، پروردگار تو دیکھ رہا ہے جو میرے قلب پہ گزر رہی ہے. اگر بحیثیت انسان ایک ڈاکٹر سے آپ پوچھیں، اس کے بعد پیشنٹ آتے ہیں، اس کو سنتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے، انسان تڑپ رہا ہے، مگر وہ اس تکلیف کو نہیں پہنچ سکتا. وہی جانتا ہے جس کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، وہ آئیڈیا کرے گا کیا ہے اس کی میڈیسن، کیا ہے کیا نہیں ہے. جو امام حسین السلام کہہ رہے ہیں نا کہ حون علیہ ما ننزل بعین اللہ، پروردگار تو جانتا ہے میرے قلب پہ کیا گزر رہی ہے. بھوک و پیاس کی شدت ہے، اس وقت ذرا اے سی سے 2 منٹ آدمی باہر جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس دور میں. اس زمانے جب بالکل کچھ نہیں تھا اور صحرا میں آپ کو گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے فوجیں ہیں، پھر آلات حربی کا جو لوہا اس کی گرمی حدت، بھوک و پیاس کی حدت، اولادیں سامنے ماری جا رہی ہیں اس کے صدمے، چاروں طرف سے گھیرے میں ہیں. ابھی بہنوں کو اور بیٹیوں کو بے ردا گھسیٹتے ہوئے یہ لے کر جائیں گے، جس طرح وہ جانتے ہیں کہ مثل غلاموں کے جس طرح سے لایا جاتا تھا اس طرح لے کے جائیں گے، ان میں کوئی حیوانوں میں تمیز نہیں ہے. وہ جانتے ہیں ایون سید الشہداء کے آخری لحظات میں حرم مخیم پہ حملہ شروع ہوا تو آپ نے شمر سے کہا کہ بے حیا تو اسلام سے تو خارج ہو گیا، کم از کم عربی حمیت کا خیال رکھ کے جب تک میں زندہ ہوں میرے خیام پہ حملہ نہ کر. تو اس نے اس وقت روکا کہ ابھی رک جاؤ تھوڑی دیر. ان ملائن نے سید الشہداء کے آخری لحظات میں حملہ کرنا شروع کیا مخیم کے اوپر. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب امام حسین السلام کا ایک جملہ، اور پھر ایک طرف امام حسین السلام کا خدا کے ساتھ، لو قرآن کے ساتھ ایسا رشتہ کہ گردن کٹ گئی ہے مگر لب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رشتہ نہیں ٹوٹ رہا. امام حسین السلام کا قرآن کے ساتھ جو رشتہ ہے، قرآن ناطق، قرآن سامع کا، وہ جدا نہیں کر پا رہا کوئی. تو یہ تمام چیزیں جو اسلام بھائی سامنے ہیں، اس کے اوپر دشمن اہل بیت ہیں یا وہ لوگ جو ان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور عزاداری سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے لیے چونکہ آپ بزرگ ہیں میں چاہوں گا میسیج دیں اس پر. بیسیکلی یہ جو ایک زمانے کے ساتھ ساتھ مختلف اچھائیاں بڑھتی ہیں، چونکہ آج میڈیا کا دور ہے نا، ہر انسان بہت آسانی سے ایکسیس کر کے کوئی بھی کانٹینٹ سن سکتا ہے. جی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اپروچ نہیں تھی، ہم تو جا نہیں سکے، ہم تو دیہات میں رہتے تھے. نو. تو جس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ اچھائیاں آتی ہیں، اسی طرح خامیاں بھی آ جاتی ہیں.
ایک خامی یہ آ گئی ہے کہ لوگ جو ہیں، آپ نے جو کہا، خود اہل بیت علیہم السلام بالخصوص ائمہ معصومین اور بی بی کی یعنی جو اولاد ہے، یہ خود ذکر ہیں، ذکر ہے، بے شک ذکر ہے، ذکر اللہ ہے. یہ ذکر ہیں. اور آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے وہ ذکر اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، تو اس کا تو آپ احترام کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں، یعنی آپ سے مطلب جو لوگ کر رہے ہیں. مگر آپ جو ذکر حقیقی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا آپ اس کے ساتھ یہ ستم کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں. وہاں سے آ جائیے، آپ رسول اللہ کے ساتھ کیا کیا انہوں نے، پھر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ، بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیا کیا، پھر مولا علی کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسن، اور آج آخر تک. تو در حقیقت ایک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ دراصل رسول اللہ کے یا مولا علی کے یا بی بی فاطمہ کے یا امام حسن امام حسین یا ائمہ کے دشمن نہیں تھے، دراصل در حقیقت یہ اللہ ہی کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن خدا ہے، یہ دشمن توحید ہیں، دشمن اللہ ہیں. تو بہرحال لیکن ہم لوگ کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی عزاداری میں ان شخصیات کو، جنہیں نے بظاہر یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے یہ مشکلات صحیح، کیونکہ ان کے لیے تو ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ ہمیں دین کو بچانا ہے، اللہ کی توحید کو بچانا ہے، جس میں وہ یقیناً کامیاب ہوئے. وہ شعر تو آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح یاد رہتے ہیں. وہ نہیں ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، بس کر اسلام بس کر بلا کے بعد پہلا مصرع کیا ہے اس کا؟ بہرحال آ جائے گا یاد، اب یاد آ جائے گا. تو اس میں مصرع ثانی کو لوگوں نے چینج کر دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ ہر کا لفظ ہے، یہ بھی ایک اٹیک ہے کربلا ہی پہ، یہ بھی ایک اٹیک ہے. امام حسن کا جملہ اس کی رد میں ہے، بالکل، وہ کہ یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین آپ کا دن. ہاں، تو بہرحال یہ کل یوم عاشورہ کی جو وہ حدیث ہے وہ ضعیف ہے، مطلب کل یوم حدیث عاشورہ ہے ہے نہیں، وہ مطلب اس کو بنا کے پیش کیا بنا جاتا کے ہے. پیش کی گئی. کل یوم ہو نہیں سکتا، کل عبد کربلا ہو نہیں سکتی. لا یوم کا یا ابا عبداللہ، ظاہر ہے وہ معصوم کا قول ہے تو اس کو ہم رد ہی نہیں کر سکتے. تو بہرحال ہماری ممبر کا، ہماری مجالس کا، اب مجھے ایک دم یاد آیا کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم میں ہی سے کوئی بیٹھ کے ممبر پہ کتاب سے پڑھتا تھا. اچھا، جب کتاب سے آپ پڑھیں گے کوئی چیز تو اس میں نہیں آئے گی جی، کہ اچھا چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب تم ممبر سے کچھ بیان کرو تو حوالہ دو. اب یہ ہمارے یہاں کافی کم ہو گئے ہیں حوالے، اور اگر ہیں تو ضعیف روایتیں زیادہ آ گئی ہیں، اور جو مستند اور معتبر روایتیں ان کا کم فقدان ہو گیا. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ کہ ینگسٹرز کو چاہیے اپنی ہی ایج کے، ہم اپنی عمر میں، اپنی ینگ ایج میں، آپ کے چچا مرحوم جو ہیں وہ اب حیات نہیں ہے ورنہ وہ آپ کو بتاتے 4 عشرے تو میں اکیلا کرتا تھا ایک ہی دن میں، 4 جگہوں پہ. اور تو ہم خود ہی مجلس پڑھتے تھے، خود ہی سوز سلام پڑھتے تھے، خود ہی نوا، اور ہم ہی لڑکے ماتم کرتے تھے. تو یہ چیز یہاں پہ شروع ہونی چاہیے. بالکل ایسے. ہاں، یعنی یہاں سے مطلب ہے ہمارے یو کے میں، لندن میں، کہ ینگسٹرز اپنی مجلس خود ارینج کریں. مجھے ایسے بھی یوتھ اس میں کافی ایکٹیو ہے، ہم اپنی بہنوں سے بھی اس کی اوپر رائے لیں گے ابھی آتے ہیں. مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ میرا خیال ہے رفلی اراؤنڈ 4 ایٹ دی ایج آف 4 انہیں نے ایک نوحے کا اسٹارٹ خود ہی کر دیا تھا، اور پھر اس میں ہم نے ریحان اعظمی مرحوم سے لکھوایا. اونو محمد کا تھا شاید وہ. بسم اللہ نوحہ پیش، بسم اللہ پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی. ابھی جیسے اسلم بھائی فرما رہے تھے کہ آپ نے خود بھی اس کے اوپر خود سے کلام لکھا، تو وہ کس ایج میں اور اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ Alhamdulillah, 5 years old when I started writing my first noha. Obviously ایسے نہیں لکھا تھا کہ وہ کچھ مطلب بہترین کلام ہو یا anything very simple. بس ایج کے حساب سے وہ لیکن 10 سال کی تھی میں جب میں نے پراپر پہلا نوحہ لکھا تھا، کہ جو مرحوم ریحان اعظمی انکل نے اس کو دیکھا تھا اور بہت ہی زیادہ انکریج کیا تھا مجھے، اور اس میں تھوڑی سی جو غلطی بھی تھی وہ بھی فکس کی تھی میرے لیے.
لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھی طرح سے لکھا گیا ہے. ماشاء تو اللہ. وہ ہم نے پہلے ہی البم میں ریکارڈ کیا تھا. بی بی سکینہ کے حوالے سے وہ نغمہ تھا، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی تمام جو مرحوم ذاکرین ہیں ان کے لیے ایک فاتحہ کی درخواست ہے، بالخصوص مرحوم ڈاکٹر ریحان اعظمی انشاءاللہ کے روح کے لیے. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وآل الحمد للہ. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا، آپ نے جہاں پر اردو میں نوحے پڑھے ہیں، اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں بھی نوحہ خوانی کی ہے، جی جیسے سرائکی میں، جی. سندھی میں. چاہوں گا کہ ان ناظرین کے لیے جو ضرور. بعض اردو نہیں بھی سمجھتے بالکل، ضرور انشاءاللہ. تو کوئی مختلف زبان میں بھی نوحہ پیش ضرور. فرمائیں. پہلے یہ نوحہ پڑھ کے پھر بسم انشاءاللہ اللہ. انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے. میں خاک پہ بیٹھی رہی، پلکوں کو بچھائے، میں خاک پہ بیٹھی رہی، پلکوں کو بچھائے، بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے، بابا میں بہت تڑپی ہوں زندان ستم میں، بابا میں بہت تڑپی ہوں زندان ستم میں، رونے کا سبب پوچھا تو میں کہتی تھی ہائے، بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے، بابا وہ علم خون میں بھرا آیا مگر ہائے، بابا وہ علم خون میں بھرا آیا مگر ہائے، غازی وہ وفادار چچا جان نہیں آئے، بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے، ماہ ہم لرزتی تھی زمیں کر وہ بلا کی، ماہ ہم لرزتی تھی زمیں کر وہ بلا کی، حالانکہ سکینہ نے بہت اشک بہائے، بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاء اللہ. سرائکی نوحہ. بسم اللہ. A few verses of the Saraki Noha. برائے خوشنود امام حسین بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. اکھ صغرا منہ چم اکبردا نانیر وہاں میل تھی وندیاں، اکھ صغرا منہ چم اکبردا نانیر وہاں میل تھی وندیاں، اکھ صغرا منہ چم اکبردا نانیر وہاں میل تھی وندیاں، ٹیڑھی چڑھی ہوئی جنج تو ویر میں ڈا، تیڑھی چڑھی ہوئی جنج تو ویر میں ڈا، مقصوم میں ڈا میل
लथी वेंदियां अखि सुगरा मुंह चुम अकबर दा नानीर वहाँ मैं लथी वेंदियां अखि सुगरा मुंह चुम अकबर दा नानीर वहाँ मैं लथी वेंदियां लब चोल नहीं मैं उजड़े को टेढ़िया वस दिया अखियां दस छोड़े लब चोल नहीं मैं उजड़े को टेढ़िया वस दिया अखियां दस छोड़े तेरी जंज दे कई भी महामल विच तेरी जंज दी कई भी महामल विच नहीं मेरी जा मैं लथी वेंदियां अखि सुगरा मुंह चुम अकबर दा नानीर वहाँ मैं लथी वेंदियां अखि सुगरा मुंह चुम अकबर दा नानीर वहाँ मैं लथी वेंदियां सलवात से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह सिस्टर, सराइकी का आपने बहुत खूबसूरत कलाम जो है वो पेश किया। अब हम गुजारिश करेंगे कि सिंधी ज़बान में जो आपका मारूफ कलाम है उसको भी पेश फरमा दें। एक बार सब मिलके सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पंहिंजो सजदे में सिरिया कटायो पंहिंजो सजदे में सिरिया कटायो दिन नाने जो मौला बचायो हर दिन नाने जो मौला बचायो पाक अल्लाह जे नाम खातिर वीरा ज़ैनब जे इस्लाम खातिर पाक अल्लाह जे नाम खातिर वीरा ज़ैनब जे इस्लाम खातिर पंहिंजो आबाद घर आ लुटायो पंहिंजो आबाद घर आ लुटायो दिन नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो थी लहुआ में वलोया कासिम करबला में छुपा माल कासिम थी लहुआ में वयोला कासिम करबला में छुपा माल कासिम घुटो टुकड़ा थी खैमन में आयो घुटो टुकड़ा थी खैमन में आयो दिन नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो करबला में शबीह पैगंबर दिन ता थी व्यो कुर्बान अकबर है करबला में शबीह पैगंबर दिन ता थी व्यो कुर्बान अकबर खूनो वारन ते लैला लगायो खूनो वारन ते लैला लगायो दिनो नाने जो मौला बचायो हाँ दिन नाने जो मौला बचायो पंहिंजो सजदे में सिरिया कटायो पंहिंजो सजदे में सिरिया कटायो दिन नाने जो मौला बचायो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। हम अपनी जानिब से हाशिम सिस्टर्स की जानिब से दुआ पेश करते हैं अहले बैत टीवी के तमाम मेंबरान को, बिलखुसूस ख़ाहर ज़हरा ज़ैदी को, अबू ज़र शमसी को और हमारे इंतहाई मोहतरम सुभान अली हिज़बानी को और यकीनन मेरे छोटे भाई इनको हम दिल की गहराइयों से दुआ पेश कर रहे हैं। और ये आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हम बिल्कुल करबला में ऐसे रोज़े के सामने में मौला अबुल फजल अब्बास के कि यहाँ पे अगर दुआ हमारी ज़रूर कबूल होगी। तो परवरदिगार इन सब को सिवाय गम हुसैन के कोई गम न दे और अहले बैत टीवी को रोज़ बरोज़ तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया असलम भाई। और नाज़रीन बिल्कुल प्रोग्राम जो है अपने आखिरी लहज़ात के अंदर दाखिल हो गया और बहुत ही नूरानी महफ़िल माशाल्लाह रही। और गुफ्तगू असलम भाई आपकी माशाल्लाह चूँकि बुज़ुर्ग हैं और एक ज़माने से यानी अपनी पूरी ज़िंदगी माशाल्लाह ज़ादारी को दी है, जो आपके कलमात थे यकीनन वो
نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے لیے ایک بہترین گائیڈنس ثابت ہوں گے انشاءاللہ. تو ناظرین جیسے کہ ہم نے کہا کہ بالکل آخری ہمارے لحظات ہیں پروگرام کو ہم ختم کر رہے ہیں، تو اپنے پروگرام کو ہم ایک جو اس سال کا معروف کلام ہے ہمارے سسٹرس نے جو پڑھا ہے ہم وہ سننا چاہیں گے، اور اسی الوداعی کلام کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. بر محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مومن کے دل کی دعا، ہر عزادار کے دل کی دعا کہ یہ جو ہم عزاداری، پرصداری، نواخوانی، ذاکری، مجالس، ماتم کر رہے ہیں، بی اس کو قبول فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں. اور بی ہماری زیارت کو جو لوگ آئے ہیں زیارت عربین کے لیے، ان سب کی زیارت قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں آ پائے مولا بی جلد از جلد ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ. یہ کلام اس سال کا ٹائٹل کلام ہے، قبول کیجئے بی. اس کلام کے خیال کے پیچھے یہ دعا تھی کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا کلام سلام آخر ہے. اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کلام لکھا گیا ہے. ایک بار سب مل کے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کی تھی یہ دعا پچھلے برس، بچے جو ہم اگلے برس، کریں گے پھر حسین کا غم. حاضر ہے یہ پرسا، حاضر ہے یہ نوحہ، کرتے رہیں گے ہم یوں ماتم و گریہ. قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی. یہ مجلس و ماتم کریں گے یوں ہی صدا جب تلک ہے دم میں دم. ہمیشہ جاری و ساری رہے گا شاہ کا غم، کسی بھی حال میں ہونے نہ دیں گے اس کو کم. جتنے بھی ہو ستم ماتم کریں گے ہم، ہونے نہ دیں گے کم جب تک ہے دم میں دم. قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی. خوشا نصیب کہ ہم آپ کی صدائیں ہیں، تڑپ تڑپ کے جو مانگی ہے وہ دعائیں ہیں. تمہارے واسطے اشکوں کے ہار لائے ہیں، کہ دل کی دنیا میں فرش عذاب بچھائے ہیں. اے بنت مصطفیٰ ہم آپ پر فدا، خون حسین کا کیسے ہو حق ادا. قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی. نجف سے کرب و بلا جائیں ہم بنام حسین، ہر ایک امر میں شامل ہو احترام حسین. زمانے والوں کو دیتے چلے پیام حسین، بلا رہے ہیں چلو کربلا امام حسین. دن رات با وفا کرتے ہیں یہ دعا، دیتے رہے صدا پرسا حسین کا. قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی. پڑا جو وقت پکارا حسین کو ہم نے، مسیحا مانا ہے اپنا حسین کو ہم نے. ہمیشہ ٹوٹ کے چاہا حسین کو ہم نے، دیا ہے خون کا پرسا حسین کو ہم نے. قسمت سے کربلا جانا اگر ہوا، قسمت سے کربلا جانا اگر ہوا،
چومیں گے نقش پا آقا حسین کا. قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی، قبول کیجئے بی بی. صد شکر میرے مولا کہ دیکھ لیا روزہ، صد شکر میرے مولا کہ دیکھ لیا روزہ. حسینہ حسینہ کربلا، حسینہ حسینہ کربلا. ہاں